بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد والصلاة والسلام على أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقبولين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام أنه قال في إنا أنزلناه في ليلة القدر. الليلة فاطمة والقدر الله، فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. وإنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها. صلاة محمد اساتذہ گرامی قدر موجود ہیں، ان کی بارگاہ میں جسارت ہو رہی ہے. امید ہے کہ اس جسارت کو معاف کریں گے. یقیناً یہ جم بہت ہی نورانی جم ہے، اور آپ سب طلاب علوم دینیہ ہیں کہ جو اسی غرض سے یہاں پر علم دین کو حاصل کر رہے ہیں کہ دنیا تک معرفت فاطمہ کو پہنچا سکیں. اور اس معرفت کے پہنچانے کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ پہلے خود اس معرفت کو حاصل کریں. جس حدیث شریف کا میں نے انتخاب کیا، سورہ قدر کی پہلی آیت میں جہاں ارشاد ہو رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. امام صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اس آیہ کریمہ کے مصداق کو بیان کرتے ہوئے، اللیلہ فاطمہ. رات سے مراد جو کلمہ لیلہ استعمال ہوا ہے آیت میں، اس سے مراد شہزادی کونین ہے. آپ ان سے بہتر جانتے ہیں کہ اِنَّا لِلْقُرْآنِ ظَهْرًا وَبَطْنًا وَلِلْبَطْنِ بَطْنًا إِلَى 70 عَبْدٌ. قرآن کے کچھ ظاہری معنی ہیں، کچھ باطنی معنی، اور ہر باطنی معنی کا بھی ایک باطنی معنی ہے. یہاں تک کہ 70 بطون جو ہیں ایک ایک لفظ میں پایا جاتا ہے. صادق آل محمد اس روایت میں ایک اشارہ کر رہے ہیں کہ اللیلہ فاطمہ. میں حدیث کا پہلے پورے ترجمہ کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. قدر سے مراد لفظ قدر جو استعمال ہوا ہے، اس سے مراد ذات باری تعالی ہے، اللہ ہے جل جلالہ. پھر امام فرماتے ہیں فمن عرف فاطمہ حق معرفتها، جو فاطمہ ان کی حق معرفت کے ساتھ
पहचान ले, फकत अदरका लैलतल कद्र, उसने शब कद्र को दर्क कर लिया। फिर एक मरहला और बढ़कर इमाम फरमा रहे हैं कि वह इन्नमा सुम्मियत फातिमा, फातिमा को फातिमा इस वजह से कहा जाता है कि लिअन्नल खल्क़ फुतिहु अन मारिफतिहा, क्योंकि खल्क़ को, देखिए तवज्जो करिए, नहीं कहा बशर को, कहा खल्क़ को। इस खल्क़ में इंसान भी शामिल है, जिन्नात भी शामिल है, फरिश्ते भी शामिल हैं, औलिया इलाही भी शामिल हैं। लिअन्नल खल्क़ फुतिहु अन मारिफतिहा, उलमा फरमाते हैं फुतिहु ऐ इनक़तअू, यानी इनको मुनक़ता कर दिया गया है फातिमा की मारिफत से, खल्क़ को मुनक़ता कर दिया गया है। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि यहाँ पर इनक़ता का मतलब क्या होता है। एक सलावत के सहारे से मोहम्मद व आले मोहम्मद पर गुफ्तगू के पहले मरहले में कि जहां इमाम सादिक फरमा रहे हैं अल-लैला फातिमा, कई मराहिल हैं जो तय करना है। पहला मरहला ये है कि रात से मुराद, अल-लैला से मुराद फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। फिर खुद इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, ये लैलतुल क़द्र को समझना, कुरान के साफ साफ कह रहा है वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानते हैं कि लैलतुल क़द्र क्या है। तो इस मरहले को समझना, उसके बाद आया मारिफत फातिमा, हर कस और नाकस के लिए मुमकिन है। अगर कहा जा रहा है मारिफत फातिमा को हासिल करो तो इसका मतलब क्या होता है। ये सारे मराहिल आपके सामने जो है पेश करने हैं। पहला मरहला के जहां रात से ताबीर किया जा रहा है, देखिए अल्फाज पे तवज्जो करिएगा, हदीस में नहीं आया लैलतुल क़द्र फातिमा, इमाम ने कहा है अल-लैलता फातिमा, रात फातिमा है, क़द्र जो है अल्लाह है, क़द्र अल्लाह है। बस ये दोनों लैलतुल क़द्र मुरक्कब होता है। जब ये मुरक्कब होता है तो हक के इदराक बशरियत से फरातर हो जाता है, यानी बशरियत उसको दर्क करने से कासिर हो जाती है। इसी तरीके से ज़ाते फातिमा जब परवरदिगार की कनीज़ी में ज़म हो जाती है तो फिर इंसान क्या मलाइका भी इदराक से कासिर रहते हैं। एक सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ताबीर क्या है अल-लैला फातिमा, रात फातिमा। अच्छा यहाँ पे ताबीरात थोड़ा सा गौर किया करिए रुक कर। देखिए जब तशबीह दी जाती है, ये मरहला तशबीह का नहीं है, क्योंकि तशबीह में क्या होता है, तशबीह में एक मुशब्बह होता है, एक मुशब्बहुन बिह होता है, फिर उसके बाद वजह तशबीह ढूंढी जाती है, तब जाके पूरा तशबीह का मफहूम ज़हन में बैठता है। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि शहजादी रात की मानिंद हैं, जैसे कहा गया ज़ैदुन कल असद, नहीं, अल-लैला फातिमा, रात फातिमा है, यानी हकीकत शब जो कि शब कद्र है, उसमें जो शब की हकीकत है वो फातिमा ज़हरा है। इबारतों पे तवज्जो करिए, अल-लैला फातिमा, रात फातिमा। अच्छा, रात की क्या खुसूसियात होती है। सबसे पहला मरहला, रात जो है सुकून के लिए होती है। दिन में इंसान जो है रोजी रोटी में, रिस्क के पीछे, इल्म के पीछे, इस दर से उस दर जिंदगी की भाग दौड़ में लगा रहता है, लेकिन रात सुकून के लिए होती है। तो इसका मतलब शहजादी भी सुकून के लिए हैं, लेकिन किसके सुकून के लिए। अगर कहा जाए कि शहजादी रिसालत का सुकून है
صرف سکون ہی نہیں بلکہ سرور بھی ہیں. فاطمہ بہجت قلبی، روایت کی روشنی میں ہے کہ میرے قلب کے سرور کا نام فاطمہ ہے. اور صرف یہیں پہ بات نہیں رکتی بلکہ شہزادی امیر المؤمنین کے قلب کا سکون ہے. نہیں، یہیں پہ بات نہیں رکتی بلکہ اپنی ماں کے لیے بدن مطہر میں رہتے ہوئے اپنی ماں کی تنہائی میں سکون کا باعث ہے. نہیں، بحیثیت ماں کے، ایک ماں کی آغوش جو ہے بچوں کے لیے سکون کا باعث ہوتی ہے. آغوش فاطمہ کس کے لیے سکون کا باعث ہے؟ جنت کے جوانوں کے سردار کے لیے. اے کاش کے بعد یہیں پہ ختم ہو جاتی، لیکن ام ابیہا کے خطاب نے بتایا کہ یہ سکون آغوش مادر والا صرف حسنین کے لیے میسر نہیں ہے بلکہ خود باپ بھی اس آغوش سے سکون حاصل کرتا ہے. سلام محمد و آل محمد پر. اچھا، رات علماء اخلاق نے رات کو تعبیر کیا ہے محاسبہ نفس سے. یعنی رات کا وقت انسان جو ہے کس چیز میں استعمال کرے، کس چیز میں رات گزارے؟ محاسبہ نفس. کیوں؟ کیونکہ رات میں انسان کو خلوت حاصل ہوتی ہے. رات دن کی طرح نہیں ہے کہ انسان جو ہے ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد رات جو ہے پورے دن کا نتیجہ ہوا کرتی ہے کہ انسان نے پورا دن کیسے گزارا، اپنا محاسبہ کرے. کتنی حلال چیزوں سے استفادہ کیا، کتنی حرام چیزوں کو استعمال کیا، کتنے واجبات کی ادائیگی کی، کتنی واجبات کو ترک کیا، کتنے محرمات سے پرہیز کیا، کتنوں کو انجام دیا. اس سب کا محاسبہ کرے، محاسبہ نفس. اسی طریقے سے اہل درس و تدریس جو ہوتے ہیں وہ مطالعے کے لیے بہترین وقت جو ہوتا ہے وہ رات کا ہوتا ہے. دن میں انسان جو ہے افہام و تفہیم کے مرحلے میں ہوتا ہے. دن میں انسان جو ہے استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، استاد جو درس سمجھ کے آیا ہوتا ہے وہ ما فی الضمیر کو منتقل کرتا ہے اذہان میں، شاگردوں کے اذہان میں. اور طالب علم بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ الفاظ جو استاد بیان کر رہے ہیں، وہ عبارتیں جو استاد پڑھا رہا ہے پوری طریقے سے اس کو سمجھ سکے. اور دن جو ہے اس لیے ہوتا ہے کہ مذاکرہ علمی میں گزارے، مباحثات علمی میں گزارے. یعنی افہام و تفہیم، جو سمجھا ہے اس کو دوسرے کو سمجھائے، یا خود سمجھے اس کو یا دوسروں کو سمجھا رہا ہو. اس میں جو ہے پورا دن انسان کا کیا ہو جاتا ہے، گزر جاتا ہے. لیکن انسان کو یہ فرصت حاصل نہیں ہوتی دن میں کہ وہ عبارت کو کھولے، کتاب کو کھولے، اس کے بعد خود اپنا محاسبہ کرے کہ میں نے کتنی عبارتوں کو سمجھا ہے اور کتنی عبارتوں کو نہیں سمجھا ہے. رات کا وقت انسان کو سکون کا ملتا ہے جس میں انسان کا دل جو ہے مسرور ہوتا ہے، جس میں انسان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. ایک حد تک رات انسان کو ملتی ہے تاکہ اب وہ مطالعہ کرے، عبارتوں سے اپنے دست و پنجے کو نرم کرے. رات مباحثے کے لیے نہیں ہے، رات مطالعے کے لیے ہوتی ہے، رات مطالعے کے لیے ہوتی ہے. عبارتوں سے دست و پنجوں کو نرم کرے اور دیکھے کہ کیا وہ صعوبتیں جو عبارت میں تھی، کیا وہ صعوبتیں درس پڑھنے کے بعد حل ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی. یہ سب کچھ کب ہوتا ہے؟ رات کو انسان پوری طریقے سے درس پر سیر حاصل مطالعہ کرتا ہے، دیکھنے کے لیے کہ میرے ظرف نے، میرے وجود نے عبارتوں کو کتنا حاصل کیا. لہذا کہا جاتا ہے شب تحصیل بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. شب تحصیل
اس وقت کو قیمتی وقت سمجھیے گا، کیونکہ جو ذمہ داری ہے وہ بڑی سنگین ذمہ داری ہے۔ جب تک آپ اپنے کو آمادہ نہیں کر سکتے، ابھی اگر اپنے کو آمادہ نہیں کریں گے تو کل جو شبہات کا حملہ ہو رہا ہے جوانوں پر، اس کا آپ مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ لہذا اس وقت کو بہت ہی قیمتی سمجھیے۔ اور رات کا وقت عرفہ کی اصطلاح میں اگر کمال انسان حاصل کرنا چاہتا ہے تو رات ہی کے مرکب پر سوار ہو کر کمال کو حاصل کر سکتا ہے۔ اگر وادی عرفان میں، اگر وادی معرفت میں قدم رکھنا چاہتا ہے تو شب زندہ داری سے حاصل ہوگی، شب زندہ داری سے حاصل ہوگی۔ راتوں کو بیدار رہ کر، لیکن بیدار رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رات بھر جاگ رہے ہیں صبح درس میں سو رہے ہیں۔ اگر یہ رات جاگنا جو ہے صبح درس کو سمجھنے سے انسان کی مشکل پیدا ہو تو یہ رات جاگنا اس کے لیے محل اشکال ہے۔ تو لہٰذا ہر چیز اعتدال کے ساتھ۔ تو وادی عشق میں جب انسان قدم رکھتا ہے تو شب زندہ داری کے ذریعے سے انسان رات کا سہارا لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رات میں سناٹا چھایا رہتا ہے، رات میں سناٹا چھایا رہتا ہے، انسان کو اس کی فکر آزاد ہوتی ہے، اس کو پرواز کرنے کی فرصت مل جاتی ہے۔ اب اس کا صحیح استعمال کرے۔ اسی رات کی عبادت کی بڑی اہمیت ہے کہ پروردگار نے ارشاد فرمایا اپنے حبیب سے قم اللیلا، دیکھیے اپنے حبیب کو روکا نہیں کہ رات کو قیام نہ کیا کرو، نہیں، قم اللیلا امر ہے، قم اللیلا، رات کو قیام کرو، لیکن اے رسول یہ قیام تمہارے لیے مشقت کا باعث نہ بنے۔ قم اللیلا الا قلیلا، کرو لیکن کچھ کمی لے آؤ، اپنے اوپر مشقت کاری نہ کرو، لہذا رات کو قیام کرو۔ رات کی عبادت، نماز شب کی اہمیت آپ لوگوں سے غافل نہیں ہے آپ حضرات۔ نماز شب کی کیا اہمیت ہے؟ یعنی جتنا جتنا رات کا حصہ جو ہے گزرتا جاتا ہے اور صبح سے نزدیک ہوتا جاتا ہے، اتنی اہمیت جو ہے رات کی بڑھتی جاتی ہے۔ اور یہاں پر اہل معرفت یہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے، توجہ کریے گا، 30 راتوں کا وعدہ جو کیا تھا موسیٰ سے اور کوہ طور پر بلایا، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً ثُمَّ أَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ۔ پروردگار عالم نے موسیٰ کو 30 راتوں کے لیے بلایا، پھر اس کے بعد 10 راتیں اس میں کیا کی؟ اضافہ کر دیا۔ کس چیز کا اضافہ ہو رہا ہے؟ 10 راتوں کا۔ یہ 40 راتیں 40 کلیمی کے نام سے مشہور ہیں، چلے موسوی، چلے کلیمی، کہ موسیٰ ابن عمران جو ہیں ان 40 راتوں میں اپنے پروردگار سے خلوت کرتے ہیں، اپنے پروردگار سے خلوت کرتے ہیں۔ اہل معرفت کہتے ہیں کہ یہ کون سی 40 راتیں ہیں؟ پہلی ذی القعدہ سے 30 ذی القعدہ تک پہلی 30 راتیں تھیں، پھر اس کے بعد 10 راتیں اور اس میں اضافہ کی گئیں، ذی الحج کی 10 راتیں۔ لہٰذا مغرب و عشاء کے درمیان ذی الحج کے مہینے میں ایک خاص نماز ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ حمد کے بعد، سورہ قل هو اللہ کے بعد یا دوسرے سورہ کے بعد یہی آیت کو دہرانا رہتا ہے، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اسی آیت کو دہرانا ہوتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی مقام تک پہنچنا ہے معرفت کے تو ان 40 راتوں سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے، بھرپور استفادہ کرنا چاہیے۔ اسی
اسی وجہ سے رات کو ظرف حبی کہا جاتا ہے. ظرف حبی، حب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محبت. یعنی ایک ایسی رات کے اندر ایک ایسی ظرفیت پائی جاتی ہے کہ اس میں محبت کے تقاضے جو ہے اپنے کمال تک پہنچتے ہیں. انسان محبت کے تقاضوں کو اظہار کرتا ہے اور اپنے کمال تک پہنچتا ہے. لہذا پروردگار عالم نے جب اپنے حبیب کے ساتھ خلوت کرنا چاہی تو دن کا انتخاب نہیں کیا بلکہ رات کا انتخاب کیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. رات میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو بلایا اور اب حبیب ہے، محبوب ہے، خلوت ہو رہی ہے. اس کا ذائقہ وہی سمجھ سکتا ہے جس نے محبوب کے ساتھ خلوت کیا ہو. اور یہ عرفانی خلوت ہے میرے عزیزو، ایسا ویسا خلوت نہیں ہے. یہ عرفانی خلوت ہے کہ جہاں حبیب ہے، محبوب ہے اور کسی طریقے کا کوئی حجاب نہیں پایا جاتا. اور اب جو اس خلوت کے نتیجے میں تحفہ ملنے والا ہے حبیب کو، اس تحفے کا نام فاطمہ ہے. رات کی اہمیت کو سمجھیے، رات کی اہمیت کو سمجھیے عزیزو. 24 گھنٹے میں پروردگار عالم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، یوم اور لیل، دن اور رات. شریعت اسلامی میں اگر آپ ملاحظہ کریے تو جہاں دن کی اہمیت پائی جاتی ہے وہاں رات کی بھی اہمیت پائی جاتی ہے. لہٰذا جہاں ہم کو دن، بہت سے ایسے نامور دن ملیں گے جیسے یوم عرفہ، یوم غدیر، اسی طریقے سے آیات جو آئی ہے، روز جمعہ، جو عید قربان ہے، عید کا دن، عید قربان کا دن، عید فطر کا دن، یہ سب دن، اس کی ظرفیت ہے کہ دن. لیکن جہاں ہم کو دنوں کا سلسلہ ملتا ہے، معتبر دن پائے جاتے ہیں، مقدس دن پائے جاتے ہیں، وہیں پر ہم کو شب معراج بھی ملتی ہے کہ جس کا سفر شب معراج سے شروع ہوتا ہے، شب معراج بھی ملتی ہے. وہیں پر ہم کو پڑھ کر شب برات بھی ملتی ہے، وہیں پر ہم کو پڑھ کر شب قدر بھی ملتی ہے. یہ کیا ہے؟ راتوں کا سفر. انہی دنوں میں اور انہی راتوں میں ایک دن ہے جس کو روز عاشور کہا جاتا ہے. توجہ کریے میرے عزیزوں. اور ایک شب ہے جس کو شب عاشور کہا جاتا ہے. رات انسان جو ہے، توجہ کریے گا، رات جو ہوتی ہے وہ اہم فیصلے جو ہوتے ہیں وہ راتوں کو ہوتے ہیں. اسی وجہ سے تقدیر کا فیصلہ بھی پروردگار نے اگر کسی زمانے سے مخصوص کیا کہ اس زمانے میں تقدیر کا فیصلہ کیا جائے گا تو دن کا انتخاب نہیں کیا بلکہ رات کا انتخاب کیا. شب قدر، تقدیروں کا فیصلہ ہوگا شب قدر میں. تو رات جو ہوتی ہے وہ کس لیے ہوتی ہے؟ اہم فیصلوں کے لیے جو سرنوشت ساز ہو تاریخ بشریت کے لیے. تاریخ کائنات میں جو چیزیں سرنوشت ساز ہوتی ہیں ان کا فیصلہ کب ہوتا ہے؟ راتوں میں ہوتا ہے. دن میں کیا ہوتا ہے؟ وہ راتوں میں جو منصوبہ بندیاں ہوا کرتی ہیں، وہ راتوں میں جو اہم فیصلے ہوا کرتے ہیں اس پر عمل درآمد ہوا کرتی ہے. دن میں اس پر عمل درآمد ہوتا ہے. یعنی انسان جو فیصلے کیا کرتا ہے اس پر عمل کب کرتا ہے؟ دن کو کرتا ہے. اسلام کے تحفظ کے لیے جہاں روز عاشورہ کا کردار پایا جاتا ہے وہی شب عاشور کا کردار پایا جاتا ہے. کیونکہ روز عاشورہ میں وہ صلاحیت پائی ہی نہیں جا سکتی تھی
جب تک شب عاشور میں وہ زمزمے نہ ہوتے جو اصحاب حسینی کے خیام سے اٹھے تھے. واہ 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 واہ. ان سینوں میں وہ صلاحیتیں نہ آتی کہ بڑھ کر تیروں کا استقبال کرتے جب تک کہ راتوں کو ان سینوں نے زمین سے مس ہو کر اپنی عبدیت کا اظہار نہ کیا ہوتا. ان ماؤں کے اندر جرأت، ان بچوں کے اندر میدان جنگ میں جرأت نہ آتی اگر راتوں کو ماؤں نے جو ہے بہلایا نہ ہوتا اور شجاعت کا اظہار نہ کرایا ہوتا کہ دیکھو بیٹا کل تمہیں جنگ کرنا ہے، کل تمہیں اپنے امام پر قربان کرنا ہونا ہے. یہ جو روزے عاشور حوصلے نظر آتے ہیں وہ انہی راتوں کی مرہون منت ہیں. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اے میرے عزیزوں، جو عصر عاشور حسین ابن علی کا آپ سجدہ دیکھ رہے ہیں، زیر خنجر حسین سجدہ ادا کر رہے ہیں، وہ تاریخ ساز سجدہ جو حسین کا ہے، اے میرے عزیزوں وہ سجدہ کربلا کی سرزمین میں دفن ہو جاتا اگر شام غریبہ میں زینب و عابدین سجدہ نظر نہ آتا. ایک صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر. نعرہ حیدری حیدری. ایک صلوات سارت جی محمد و آل محمد. محمد. اللیلہ فاطمہ. موضوع بہت دور نہ ہو جائے، تمیز شاید زیادہ ہو گئی، موضوع بہت دور نہ ہو جائے. اللیلہ فاطمہ، تو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ہر کامیاب دن کے پیچھے ایک کامیاب رات ہوتی ہے. اور یہ بھی آپ سنتے آئے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا کردار ہوتا ہے. اب سمجھے اللیلہ فاطمہ سے مراد کیا ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں افق اسلام میں رسالت کا سورج چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں امامت کا سورج جو ہے صبح ظہور تک، صبح قیامت تک جو ہے چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کے پیچھے جو ہے شہزادی کی قربانیاں ہیں، کیونکہ رات جب تک اپنے آپ کو فنا نہیں کر دیتی اس وقت تک طلوع صبح نمودار نہیں ہوتی. شہزادی نے اپنے وجود کو مکمل طریقے سے وجود ولایت میں فنا کر دیا ہے. تب قیامت تک کے لیے ولایت کا سورج چمکتا ہوا محمد وآل محمد. پانی ختم ہوگا تو مجلس ختم ہو جائے. ایک سلام دیجیے محمد وآل محمد. تو میرے عزیزوں رات کی اہمیت کو سمجھیے. اللیلہ فاطمہ. اب آئیے حدیث کی طرف. لیلۃ القدر آیا ہے نا 3 مرتبہ سورہ انا انزلنا میں لیلۃ القدر آیا ہے. یہ کون پروردگار ہے؟ وہ پروردگار ہے کہ جس کو اگر اہمیت کسی چیز کی بیان کرنی ہو تو تکرار کا محتاج نہیں ہوتا. اگر وہ کہیں پر تکرار کر رہا ہے تب بھی حکمت ہے کہ ضمیر سے بھی کام چل سکتا تھا. بہت جلدی باتوں کو واضح کرنا چاہتا ہوں. ضمیر سے بھی کام چل سکتا تھا، بغیر ضمیر کے اگر وہ تکرار کرنا چاہے تکرار بھی کرتا، کیونکہ وہ قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر. یہاں تکرار نقص شمار نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے لیے تکرار و عدم تکرار کو وہ محتاج نہیں ہوتا کسی چیز کی تاکید بیان کرنے کے لیے. لیکن مسئلہ اتنا سنگین ہے کہ لیلۃ القدر کو کیا کر رہا ہے؟ 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر
خیر من الف شہر. شب قدر جو ہے ہزار مہینوں سے بہتر. نبی خدا نبی سلیمان علی نبینا و آلہ، ان کا ایک معجزہ ہے جس کو بساط سلیمانی کہا جاتا ہے. بساط سلیمانی کی خصوصیت یہ تھی کہ اگر سلیمان نبی اس پر سوار ہو جاتے تھے تو وہ زمینی مسافت کہ جو ایک مہینے میں طے ہوتی تھی اس کو بساط سلیمانی سے ایک رات میں طے کر لیا کرتا تھا. یہ معجزہ تھا نبی خدا سلیمان کا. شب قدر کا معجزہ کیا ہے؟ ایک رات 1000 مہینے. 1000 مہینے کا ذرا سا اس کو جوڑیے گا، تقسیم کریے گا 12 سے، 83 سال بنتے ہیں. 83 سال اور کچھ ماہ. یعنی اگر آج کل کی معمولی زندگی اس سے زیادہ کی نہیں ہوتی، اگر انسان ایک رات میں سفر طے کرنا چاہے، کمال کا سفر طے کرنا چاہے، تو بس ایک رات شب قدر وہ صحیح طریقے سے درک کر لے، اس کی حقیقت تک پہنچ جائے یا پہنچنے کی کوشش کر لے، 83 سال آگے بڑھ جائے گا. 83 سال کمال کے سفر میں آگے بڑھ جائے گا. تقدیر کو سنوارنے کی شب ہوا کرتی ہے شب قدر. اب ان دونوں چیزوں کو وجود زہرا میں سمجھنا ہو تو بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہی کردار آپ کے لیے کافی ہے. ان کے کردار کو پڑھ لیجئے. کس طریقے سے احترام فاطمہ نے، وہ جو جنت سے بہت مسافت اس کی بہت زیادہ دور تھی، معرفت فاطمہ اس کو اتنا نزدیک لے آئی. میرے عزیزو، ابھی جنت میں داخل نہیں ہوا ہے، توجہ کریے گا. ابھی جنت میں داخل ہے، صرف نام سنا ہے اور احترام کیا ہے. اے فرزند رسول، خدا کی قسم اگر آپ کے علاوہ کوئی اور جو ہے اس جملے کو، اللہ اکبر، کیا امام نے ہدایت کے لیے کس چیز کا استعمال کیا تھا کہ اگر اس کو پار کر لے جاتا تو پھر جو ہے خسرت دنیا والآخرہ ہوتا. لیکن اللہ ہر معرفت، لمحے بھر کی معرفت کتنا جنت سے قریب کر دیتی ہے ان کو، کتنا قریب کر دیتی ہے ان کو. بس اور یہیں پہ یہ وادی ممنوع ہے، خبردار اب یہاں پر قدم نہ رکھنا. بس. اور حر نے ایسا ہی کیا، رک گئے. فخلعن علیک جو موسیٰ کو خطاب ہوا تھا، حر نے اپنے نالین جو ہے اتار دیا. اور اب جو نالین یزیدی حر نے اتاری تو اب اتنا مقام حاصل کیا کہ ایک ہی رات تھی کہ جس کی مہلت جو ہے حسین نے لی تھی. ایک شب عاشور میں انہوں نے کتنا پرواز کیا کہ وہ اعزاز جو کسی شہید کو نہ ملا وہ رومال فاطمہ ان کی پیشانی میں شب قدر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ شب قدر کو سے امام نے صادق سے سوال کیا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ کیسے، علامت کیا ہے شب قدر کی، کیسے پتہ چلے گا کہ شب قدر ہے؟ کیونکہ 3 رات میں مبہم ہے نا شب قدر، بے عینہ ہی مشخص نہیں ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ ایک خوشبو ظاہر ہوتی ہے، ایک خوشبو ظاہر ہوتی ہے جو وہی درک کرتا
نزدیک ہوتا ہے. حقیقت شب قدر کو جو محسوس کر لیتا ہے وہی اس خوشبو کو درک کر لیتا ہے. میرے عزیزو ایک روایت ملتی ہے کہ پیغمبر اپنے بیٹی کا بوسہ بہت زیادہ دیا کرتے تھے، اور اعتراض کرنے والی نے جب اعتراض کیا تو پیغمبر نے کیا جواب دیا کہ مجھے وجود فاطمہ سے وہ خوشبو محسوس ہوتی ہے جو شب معراج جب میں جنت میں داخل ہوا تو جبریل نے ایک درخت سے ایک سیب مجھے عطا کیا. وہ سیب جب میں نے کھایا تو اس کا نتیجہ فاطمہ جب بھی میں مشتاق ہوتا ہوں اس سیب کی خوشبو کا، یعنی بہشت کی خوشبو کا جب میں مشتاق ہوتا ہوں تو میں فاطمہ کا استشمام کرتا ہوں. فاطمہ کو کیا کرتا ہوں؟ سونگھتا. صرف بوسے نہیں دیتے تھے بلکہ فاطمہ کا استشمام کیا کرتے تھے. انسان جس طاقت کے ذریعے سے خوشبو کو سونگھتا ہے اس کو قوت شامہ کہا جاتا ہے. قوت شامہ کے ذریعے سے انسان خوشبو کو درک کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ کون سے خوشبو ہے. میرے عزیزو، فاطمہ کی خوشبو کو اگر سمجھنا ہو تو ہر کس و ناقص نہیں سمجھ سکتا. مشام رسالت ہونا چاہیے، مشام رسالت ہونا چاہیے، تب خوشبو فاطمہ محسوس ہوگی. اللہ اکبر. رسول منزل اور بھی طے کرنی تھی، لیکن بس آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں. آپ کے معرفت کس کو ہوگا؟ وہی کہ جو شب قدر کو صحیح سے درک کر لے. کیا شب قدر درک ہو سکتی ہے؟ اہل معرفت صرف شب قدر کو درک کرتے ہیں، ہر کس و ناقص شب قدر کو درک نہیں کر سکتا. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اگر شب قدر درک نہ کی جا سکے تو انسان ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور شب قدر کو درک نہ کرے. نہیں، بلکہ قاعدہ میسور یہاں پر جاری ہوتا ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے اتنا شب قدر کو درک کرو. معرفت فاطمہ کا بھی کچھ ایسا ہی سلسلہ ہے کہ حقیقت معرفت ہر کس و ناقص نہیں سمجھ سکتا. پھر انسان کیا کرے؟ معرفت فاطمہ میں قدم نہ رکھے؟ کہا نہیں، جتنا ممکن ہو سکے اتنا معرفت کو حاصل کرو. بات ادھوری رہ جا رہی ہے، لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں رہا ہے کہ آپ کے سامنے پیش کرتا کہ کیا مراتب پائے جاتے ہیں معرفت فاطمہ میں. لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ جہاں وہ بی بی مجہولۃ القدر ہے، یعنی اس کی قدر مجہول ہے، ناشناختہ ہے، کسی نے اس کی قدر کو نہیں سمجھا اس دنیا میں، عام بشر نے اس دنیا میں اس کی معرفت صحیح طریقے سے حاصل نہیں کی. اسی طریقے سے اس بیوی کی قبر بھی مجہول ہے. اس نے عزیزو آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. شب قدر اور فاطمہ زہرا عجیب منزل ہے.
وہی بیوی کی معرفت حاصل کر سکتا ہے جو نورانیت میں کچھ صلاحیت رکھتا ہو. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام جب ذکر مصیبت فاطمہ ہوا کرتا تھا تو ایک مرتبہ تڑپ اٹھتے تھے. جب یاد آ جاتا تھی جدہ ماجدہ جب یاد آ جاتی تھی تو ایک مرتبہ مچل جایا کرتے تھے. 4 سال کا سن ہے، امام جواد ہیں، زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، ہاتھوں سے زمین پر مارتے ہیں. باپ نے دریافت کیا بیٹا غم اندوہ کا سبب کیا ہے؟ کہا جدہ ماجدہ پر جو مصیبتیں ہوئی ہیں وہ یاد آ رہی. چھٹے امام خرما تناول کر رہے ہیں. مرتبہ بشار مکاری آتا ہے. آنے کے بعد امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. امام خرمے کا تعارف کرتے ہیں. بشار اور خرما تناول کرو. چہرہ اترا ہوا ہے. نہیں مولا دل نہیں چاہ رہا ہے. کہا بشار وجہ کیا ہے؟ آخر کیوں اتنا مرحوم ہو؟ کہا مولا ابھی جب میں آ رہا تھا تو راستے میں کچھ جو ہے حکومت کے کارندے تھے کہ جو ایک عورت کو سبکو کر رہے تھے. مجھ سے وہ منظر دیکھا نہ گیا. میں نے پوچھا وجہ کیا تھی؟ آخر کیوں اس کو عورت کو جو ہے سبکو کیا جا رہا تھا؟ کہا مولا کوئی خطا نہیں تھی، بس ایک مرتبہ اس کا قدم پھسلا جب اس نے پہلوؤں پہ درد محسوس کیا. مصیبت فاطمہ یاد آ گئی. قاتلین فاطمہ پر لعنت کرنے لگی. کارندوں نے سن لیا، اس کو قید کر لیا. امام صادق مچل گئے. بشار کو مسجد سے لا کر چلتے ہیں. اس خاتون کی عصمت کی اس خاتون کی آزادی کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ اکبر. امام نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو اس عورت کو مار کھاتے ہوئے، لیکن دل مچل گیا. لیکن ہائے علی مرتضیٰ
جو ہے ہجرت کر رہے ہیں. ایک مرتبہ رسول جب ہجرت کر رہے ہیں تو رات کو بستر پر علی کو سلایا ہے اور کچھ وصیتیں کی ہیں, کچھ نصیحتیں کی ہیں, کچھ سفارشیں کی ہیں, اور سفارشوں میں کچھ امانتیں تھیں. کہا کہ ان امانتوں کو صاحب امانت تک پہنچا دینا. علی میں نکل رہا ہوں مدینے کے لیے. 3 فاطماؤں کو, فواطم کو, فاطمہ بنت اسد, فاطمہ بنت زبیر اور اپنی بیٹی فاطمہ بنت رسول, ان تینوں فواطم کو مدینے میں چھوڑ دے. علی کل ان تینوں فاطماؤں کو لے کر مکے آ جانا. عزیزوں صبح نمودار ہوئی, امانتیں ادا کر دی گئی. بڑے امین تھے علی بن ابی طالب, امانت کے معاملے میں بڑے امین تھے علی بن ابی طالب. امانت جیسے حاصل ہوتی تھی ویسے ہی ادا کیا کرتے تھے. میرے عزیزوں ایک مرتبہ صبح نمودار ہوئی, اس مختصر سے قافلے کو لے کر علی بن ابی طالب نکلے ہیں. اب جب نکلے ہیں تو دشمنوں کو پتا چلا کہ رسول کی بیٹی جو ہے اسی قافلے میں موجود ہے. ایک مرتبہ ظالموں نے حملہ کیا, علی بن ابی طالب موجود ہیں. فاتح خیبر علی, فاتح بدر و حنین علی, علی بن ابی طالب موجود ہیں. ایک مرتبہ فواطم کو ناکے سے اتارا, ایک گوشے پہ بٹھایا. بٹھانے کے بعد تلوار نیام سے نکلی. اے ظالموں ذرا نزدیک آؤ, دیکھتے ہیں کس میں ہمت ہے جو بنت رسول کو ترچھی نگاہ سے دیکھ سکے. ایک مرتبہ ایک ظالم آتا تھا, علی فنار کرتے جاتے تھے, یہاں تک کہ سارے ظالموں کو فنار کیا علی بن ابی طالب نے. اس منظر کو فاطمہ زہرا دیکھ رہی تھی. جب علی فنار کر چکے تو ایک مرتبہ دستعدد چھوڑ کے فاطمہ کے پاس آئے. اے بی بی, آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا, آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ سنیں گے عزیزوں فاطمہ نے کیا جواب دیا. 8 سالہ بچی ہے, کیا جواب دیتی ہے فاطمہ. اے علی, جس کا تم جیسا پشت بنا ہو, ارے اس کے ہوگا کون جو ایک زخم لگا سکتا ہے. جب جو ہے دیوار کے درمیان فاطمہ آئی ہوگی, حسرت میری نگاہ سے علی کو ساتھ دیکھا ہوگا. یہی وہ وقت تھا کہ علی نے آواز دیا, اے کام علی بن ابی طالب, اس دنیا میں رہو. وہ وقت نہ دیکھنا جب امانت رسول کو زخمی کیا جا رہا تھا. علی بے بس ہے. والسر المستودع فيها يا الله يا الله يا الله يا الله. پروردگارا ہمیں توفیق عطا کر کہ معرفت فاطمہ کا کچھ حصہ ہمیں میسر ہو جائے. پروردگارا اس فرش عزا کو بچھانے والے جتنے بھی نوجوان جس طریقے سے محنت کر رہے ہیں ان کی محنتوں کو قبول فرما. بار الہ ہمیں توفیق عطا کر کہ دولت علم سے مالا مال ہوں. پروردگارہ ہمیں توفیق عطا کر کہ ایمان کے واقعی سپاہی ہوں. بار الہ تجھ واسطہ امام زمانہ کا ایتام آل محمد کی
की परवरिश करने की तौफीक अता कर। बारिला हाफिज़ वास्ता मोहम्मद और मोहम्मद का उलमाए इस्लाम का साया हमारे सर पर कायम दायम रख। बारिला हाफिज़ वास्ता मोहम्मद और मोहम्मद का इमाम के ज़हूर में, मुंतकी में ऊन फ़ातिमा के ज़हूर में जल्द से जल्द ताजीब फरमा। बारिला हमको इमाम के आवान साहब में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल